बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूर रमज़ान PTV न्यूज़ की लाइव अफ्तार ट्रांसमिशन। आज 21वां रोज़ा है। मैं हूँ सैयद फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं फरा सादिया और आप सबको खुशामदीद। हम सब जानते हैं कि आज एक तो तीसरा हमारा और आखिरी रमज़ान मुबारक का अशरे का आगाज़ हो चुका है। कल पहली ताक़रात। सो अल्लाह ताला हमें सूरतुल क़दर में जैसे बयान किया गया है कि 1000 महीने की इबादत के बराबर सवाब है जो उस रात को पाले, तो अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए और दुआएं भी कबूल फरमाए। और आज का दिन जो है वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो करीम की शहादत के साथ जुड़ा हुआ है। 21वां रोज़ा और 19 को जो है ज़र्ब लगी थी। इब्न मलजम जो है उसने हमला जो किया था वो 21 तलवार के साथ, वो 19वां रोज़ा था। 2 दिन आप जो है उस शदीद उस ज़ख्म की और जहर की वजह से तकलीफ़ में मुब्तला रहे और शहादत नसीब हुई है 21 रमज़ान मुबारक को। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की जो ज़ात है ये वो ज़ात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की आगोश में इन्होंने आँख खोली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाभ जो है वो आपका पहला जिसे कहते हैं घुट्टी है। और फिर अगर हम ये देखें कि काबतुल्लाह में विलादत हुई हज़रत अली करमुल्लाह वजहो करीम की। अब बच्चों में मेरे ख्याल में सबसे पहले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। बच्चों में सबसे पहले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम ख़ानदान वालों को इकट्ठा किया अल्लाह के हुक्म से कि आप इन सबको इकट्ठा करें और अल्लाह का पैगाम दें और दावत इस्लाम दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और पैगाम देने के बाद कहा कि कौन है जो मेरे साथ है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो करीम उस वक्त छोटे थे, नौउम्र थे, सबसे कम उम्र थे, लेकिन खड़े हो गए फ़ौरन और कहते हैं मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तरफ दाईं तरफ जो है वो रुख किया और पूछा कि इधर से कोई कौन मेरा साथ देगा, तो भाग के उधर तशरीफ़ ले और कहा मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाईं तरफ रुख किया और कहा कि इस तरफ से कोई मेरा साथ देगा, तो भाग के तशरीफ़ ले और कहा कि मैं। सो पूरे ख़ानदान में से बनु हाशिम में से सबसे पहली शख्सियत जिन्होंने कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी एतमाद का ऐलान किया और अल्लाह ताला की जो एक पैगाम था उसके साथ जुड़े। और फिर उसके बाद हम देखें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत इख्तियार की है फ़ारूक और हिजरत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लगा कि अब दुश्मन जो है मेरी जान के दर पे है, तो अपने बिस्तर पे हज़रत अली करमुल्लाह वजहो करीम को सुलाया, अमानतें सारी उनकी सुपुर्द की और कहा कि सुबह ये अमानतें लोगों को लौटा कर तो आ जाना। सो एतमाद का जो एक आलम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने चचाजाद भाई के साथ जो एक देरीना कुर्बत और ताल्लुक़ है कि जब तमाम ग़ज़वा बदर का आलम जो है हज़रत अली करमुल्लाह वजहो करीम के हाथ में और खैबर का तो हम सब जानते हैं कि रात का वक्त है और तमाम सहाबा किराम जमा है, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं लश्कर कशी और मुहासरा किए हुए, खैबर जो है वो फ़तह नहीं हो रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुबह मैं ये अलम उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कहना है कि सारी रात जागते रहे और इबादत करते रहे और दुआ करते रहे कि ये एजाज़ किसके हिस्से में आएगा। और सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहो करीम को तलब फरमाया और जब वो तशरीफ़ लाए तो अलम उनके हाथ में दिया। सो ये एक शेर खुदा असदुल्ला का जो एक टाइटल है। और फिर जिस बेजिगरी से आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर महाज पे साथ दिया, मरहब को 2 टुकड़े करना हो या फिर अब्दबद जो है उसको कारी ज़र्ब लगानी हो जंग खंदक में, तो आपने हम हर जगह दाद शुजात जो है बहादुरी, शुजात, मामला फहमी, अक्लमंदी। आप देखें कि पहले ये दूसरा चैप्टर है उनकी ज़िंदगी का। एग्जैक्टली, मतलब कि इतने मामला फहम थे कि तीनों खुलफा के दौर में ये चीफ जस्टिस रहे, मतलब कि इतना एतमाद था। फतावा जो थे वो सारे आपकी कंसल्टेशन से दिए जाते थे। जहाँ कोई मुश्किल मामला दरपेश होता था आपको बुलाया जाता था, आपकी राय ली जाती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और फिर जो मुझे बहुत जो सबसे अहम वाक़या लगता है ना वो ये है कि हुज्जतुल विदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अहम खुतबा और आखिरी खिताब कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शायद इसके बाद तुमसे मुलाकात ना हो, और उसके बाद तशरीफ़ लेके जाते हैं और एक मकाम जहाँ पर के आकर पड़ाव किया और उस मकाम के ऊपर जो है वो फिर तमाम लोगों को जो कि लश्कर रवाना हो चुके थे हुज्जाज के अपने अपने मुख्तलिफ डायमेंशंस में, उन सब को वापस तलब किया गया। ऊँट की जो कोहाने जो उनके ऊपर जो होता है जिसे आप कह लें ज़रा कह लें या फिर कोहान कह लें या उसके ऊपर जो भी लकड़ी का मचान सी होती है, उनको एक दूसरे के ऊपर रख कर एक पूरा स्टेज बनाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर चढ़कर ये खिताब किया और कहा
کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہ اتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آخری چند باتیں آ رہی ہیں ان میں ہے جب اپنی بیٹی کا عقد کرنے کی باری آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی حضرت امام حسن و حسین جو کہ دو ایسی نور کی نہریں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کہ تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا. تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب اور آل چلی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو اولاد ہے سیدین کریمین ہیں ان سے. سو یہ اتنے اعزاز ہیں اتنے مراتب ہیں کہ جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نصیب ہوئے. بے مثال شخصیت اسلامک ہسٹری اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انتہا پسندی جیسے ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ انتہا پسندی جو ہے وہ کیسے ایک ایسی سوچ ہے. اس ماہ مبارک کے آغاز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. وہ تو چلیں ایک غلام تھا جو کہ آزاد کیا گیا تھا لیکن یہ خارجی جو تھے کہنے کو مسلمان تھے لیکن انتہا پسندی جو ہے ان کی اتنی تھی کہ وہ اس رتبے اس مقام ان تمام فضائل کو دیکھ نہیں پائے اور انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کا احساس نہیں کیا اور اس طرح سے اسلام کا یہ قیمتی اثاثہ جو ہے اور یہ پھر دو لخت بھی ہوا یہاں سے ہمارا دین ہمارا مذہب بھی ہے. تو آج دکھ کی یہ گھڑی اللہ تعالیٰ جو ہے درجات بلند کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے درجات تو ہمیشہ ہی بلند ہیں ان کی شفاعت ہمیں نصیب کرے اور بہت سا درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آمین. اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک مذہبی اسکالر بھی ہوں گے علامہ شکیل اختر صاحب, ان سے بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. باقی مہمانوں سے میں آپ کا پہلے تعارف کرا دوں. جی رانا محمد قاسم نون, آپ انہیں کم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, بہت سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہیں, پولیٹیشین ہیں اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا یہ کسی نہ کسی دور میں حصہ رہ چکے ہیں. تو اس وقت چیئرمین ہے جی چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے, از اے فیڈرل منسٹر, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب, ہلال امتیاز ملٹری, ڈیپٹی چیف آف ایئر اسٹاف رہ چکے ہیں, PIA کو ہیڈ کر چکے ہیں اور بہت ہی سیزنڈ آفیسر. ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی تعارف کے بالکل محتاج نہیں. اور اب جو یہ کام کر رہے ہیں نا فرا, کیونکہ میری ان سے ریگولر ملاقات رہتی ہے, جو سوشل ورک کے زمرے میں آتا ہے لیکن بہت بڑا کام ہے, اس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. بہت سے فلسطینی اسٹوڈنٹس کو یہ جو وہاں پہ بہت زیادہ جنگ عروج پہ تھی یہ لے کے آئے یہاں پہ کالجز میں ایڈمیشن کر کے ان کی پڑھائی کا تاکہ حرج نہ ہو, تو اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. سر تھینک یو ویری مچ. رانا صاحب بہت شکریہ, آپ بہت کم آتے ہیں, مجھے پتہ ہے پروگرامز ہیں, خاص فرمائش پہ جو ہے نا انہیں انوائٹ کیا گیا. علامہ شکیل اختر بھی تشریف لے آئے ہیں, آپ کو بھی علامہ صاحب خوش آمدید کہیں گے. آج آپ سے استفادہ بھی کریں گے ہم جس موضوع کے اوپر آج بات کر رہے تھے, اور تلاوت کلام پاک سے اپنی آج کی ٹرانسمیشن کو آگے بھی باقاعدہ افتتاح کرتے ہیں جی, آغاز کرتے ہیں. قاری محمد فہیم گوندل صاحب ہیں جو آج یہ سعادت حاصل کریں گے تلاوت قرآن پاک کی. سورۃ الانبیاء تلاوت کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ 103 سے 107 آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اس وقت قاری محمد فہیم گوندل نے، اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بڑی گھبراہٹ، قیامت کی سختی انہیں غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے ہی دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم یقیناً اسے پورا کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے نصیحت تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، بے شک اس میں عبادت گزار لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اب ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت نعت خوان جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں عتیق الرحمن صاحب۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، حق بن کر قدموں میں بکھر جاؤں گا حق بن کر میں تیرے قدموں میں
बिखर जाऊं गा। मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी, दरे पंजतन से जुड़ी, बेहतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। बेहतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। इससे बढ़कर नहीं एज़ाज़ कोई और ज़या नहीं और ज़या। लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब, आपने हदिया नात पेश किया। जी, मेहमानों की तरफ चलें। बिल्कुल। अच्छा जी, पहले राना कासिम नून साहब से बात करेंगे। राना साहब, ये बताएं, आपका ताल्लुक़ हमारे एक बहुत ही मीठे और बहुत ही अच्छे इलाके से है, साउथ पंजाब जिसे कहा जाता है, वो जो बेल्ट है हमारी, और आप के वालिद साहब भी सियासत में थे, उसके बाद आप सियासत में आए, और आपके पास ये एजाज़ है कि आपने पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों का किसी न किसी वक्त में हिस्सा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि मैं हमेशा कहता हूं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उनका गोल एक ही होता है, वो पाकिस्तान की बेहतरी है, पाकिस्तान को आगे ले जाना है। तो आप उसी तलाश में रहे अब तक, और अभी भी वो तलाश जारी है कि कौन सी वाली पार्टी का मैं हिस्सा बनूं? अभी तो तलाश जारी नहीं है जी, जो तलाश करनी थी कर ली। ओके। हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक रोल है जी, और उसमें पाकिस्तान की नज़रियाती जो कह लें असास है, उसको मजबूत करना होता है। पाकिस्तान को सलामती के, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ों को, और पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली, और फिर डेवलपमेंटल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, और फिर इंटरनेशनल जो सिनेरियोज होते हैं। तो सियासी जमातें पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ होती हैं, सही, किसी भी मुल्क की जमहूरियत के हवाले से देख लें। और फिर हर पॉलिटिकल पार्टी का, लीडरशिप का कोई ना कोई किरदार होता है मुल्क की तरक्की में, कौम को आगे ले जाने में। ना सियासतदान फरिश्ता होता है और ना ही शैतान होता है। तो बहरहाल अवाम की आवाज़ होती है, जमहूर की आवाज़ है जो आगे लेके चलनी, जमहूर में से ही है और आम जमहूर को रिप्रेजेंट करता है। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, सर एक तो बहुत खुश आमदीद, दूसरा पाकिस्तानी कौम का पाकिस्तानी एयर फोर्स के साथ एक बड़ा, जैसे कहते हैं, एक बहुत गहरा जज्बाती लगाव है, और आजकल तो वो और भी ज़्यादा अपने अरूज पे। वी आर सो प्राउड ऑफ इट। आपने एक बड़ा अच्छा सर्विस के बाद फिर आपने PIA को भी टेकअप किया। आप कैसे देखते हैं सर, अब आप आजकल के दौर में कौम को इस हवाले से, बिकॉज आपने इतना अरसा लीड किया है पाकिस्तान एयरफोर्स को, क्या बताना चाहेंगे वेयर वी स्टैंड और हमारी जो एक स्ट्रेंथ एंड पावर है उसके हवाले से, बिफोर वी प्रोसीड टू आपकी अभी आजकल की जो मसरूफियात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन ऑनर टू बी विद फारूक भाई, इट इज़ रियली एन ऑनर। बट जिस मुदल्लल तरीके से और जिस खूबसूरत अंदाज से बहन आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजह का बयान फरमाया, उससे बड़ी दिल को तक़वियत हुई। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों का बहुत प्यार है, और ये प्यार 1965 की जंग से शुरू हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 1971 में भी, ऑल्दो बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जो बसात थी उसके मुताबिक दुश्मन को एक सबक ज़रूर सिखाया।
اس کے بعد فاروق بھائی تو بہت قریب سے ہم ڈسکس بھی کرتے رہے. پھر جو ابھی نندن کو آپ لوگوں نے چائے پلوانے میں ہمیں مدد کی, بیکاز ایک تو اللہ کا کرم تھا, دوسرا لوگوں کی دعائیں تھیں, اور جو پروفیشنل ہینڈلنگ تھی. میں اس میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ڈسپلنڈ ایئر فورس کا ایک تصور تھا وہ اس واقعے میں سامنے آیا. آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ, جی, اس میں جس ڈسپلنڈ طریقے سے پاکستان پاک فضائیہ نے اپنے ایسٹس کو امپلوائے کیا, اپنی اسٹریٹجک ٹریننگ کو امپلیمنٹ کیا, اور جس طرح سے انیمی کو ڈسیو کیا, آئی تھنک دیٹ واز ٹائمنگ کے ساتھ ایبسولوٹ. بٹ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت کرم نوازی کی, اور یہ اللہ کے کرم کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. جو شجاعت کی داستان ہمارے بچوں نے رقم کی ہے اس مئی میں, اور اس کو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا رانا صاحب, کہ ہمارے ہاں جب پائلٹس اور جو ٹیکنیشین, انجینئرز اور ایڈمن کے جتنے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں, تو آپ یقین کریں جب ان میں جذبہ آنا ہو تو ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ یا مولا علی کا نام لے کے ان کو گرماتے ہیں. اور بہت سے ہمارے جو سلوگنز ہیں, جو ہمارے نام ہیں اسکواڈنس کے, فائٹرز کے, وہ مولا علی کے نام پہ بھی ہیں. شیر علی, حیدر قرار, ضرب قرار, ضرب زرار. تو وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ, اور جو اس طرح کے حضرت خالد بن ولید, ان کی جو داستانیں ہیں, تو جو یہ والا پرٹیکولر واقعہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہربانی کی اور آپ نے ایک ایویشن ڈائنیسٹی کریٹ کی, اور ایک ایویشن کی نئی ہسٹری, یا تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے بعد پروفیشنلزم, ڈسپلن اپروچ, اینڈ دین commitment to the excellence. And if you are prepared for that commitment, if you are ready to face those consequences and you are implementing that, I think یہ اللہ کی مہربانی. We are proud of our Air Force, sir. MashaAllah, it has done extremely well, and all armed forces for that matter. جس طرح یونٹی کے ساتھ ایک کمبائنڈ ایفرٹ جو کیا اور ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کیے. رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں یہ عرض کر رہا تھا ایئر مارشل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر, کہ جس طرح ہماری آرمڈ فورسز نے ایکسیپشنل بریوری کا مظاہرہ کیا اور بے فٹنگ رسپانس دیا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے جو میچورٹی کا مظاہرہ کیا, ڈپلومیٹک فرنٹ ہو, ڈیفنس کے حوالے سے فرنٹ ہو, اور پھر ہماری ایئر فورس نے اسکائیز پہ اپنی جو سپرمیسی قائم رکھی, یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. اس کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے سر, اور ساری سپر پاورز بھی کرتی ہیں. لیکن آپ تشریف لائے ہوئے ہیں تو پھر, اور سرائکی سے آپ کا تعلق ہے, تو اگر آپ سے درخواست کروں کہ شاکر شجاع آبادی صاحب کا کچھ ہمیں سنائیے کلام, تو ممکن ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کو دلچسپی ہے شعر و شاعری سے. شعر و شاعری سے تو ہے جی, ابھی تو آج یوم شہادت علی ہے. جی بالکل, تو میں سمجھتا ہوں اس کے نسبت سے ذرا ہمیں ضرور سنائیں گے. ران صاحب, ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے مجھے بتائیں, اکثر بات ہوتی ہے, ہم اسمبلی میں بھی سنتے ہیں, کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, ساؤتھ پنجاب کا کیا مین ایشوز ہیں؟ آپ نے تو بڑا ریپرزینٹ بھی کیا, آپ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں, MP بھی رہے ہیں, MNA بھی رہے ہیں, ماشاءاللہ منسٹر بھی ہیں. کیا ایشوز ہیں ساؤتھ پنجاب کے, اور کیا ان کا سسٹینیبل دیر پا حل ہے؟ دیکھیں جی, ہر ایریاز کے ایشو تو اپنی اپنی جگہ ہوتے ہیں. تو جنوبی پنجاب کی محرومیاں جو ہیں یہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہیں, اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہر رجیم نے کوشش بھی کی ہے اپنے تئیں, لیکن ابھی تک وہ سکسیس ریٹ نہیں مل سکا جو ہونا چاہیے. تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز دیکھے جائیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, نو ڈاؤٹ پنجاب گورنمنٹ از ڈوئنگ ویری ویل, اور جو پروگرامز چل رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے, بٹ یو سی کہ یہ ون ڈے جاب نہیں ہے جی. اسی طرح ہر صوبے کے ایک پرٹیکولر ایریاز ہیں کہ پاکستان میں جن کی محرومی ہیں, جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں. اب دیکھیں وہاں بریکش واٹر ہے, باقی چیزیں ہیں, معاملات. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ جنوبی پنجاب کی محرومیاں اور ان کا خاتمہ ہونا چاہیے, اسی طرح پٹوار کے علاقوں کا, سینٹرل پنجاب کے, اور ان ترقی یافتہ علاقوں کے برابر ہونا چاہیے کہ جو آلریڈی ڈیولپڈ ایریاز ہیں ہر سیکٹر میں. تو پنجاب میں جہاں بہتری کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب پر بالخصوص توجہ دینی چاہیے.
ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, کلین ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, میگا پروجیکٹس کے حوالے سے, اور سب سے بڑا جو ہم سمجھتے ہیں آسیب ہے اس ملک کے لیے, وہ نیشنل ایشو بن چکا ہے آلموسٹ, کہ ان امپلائمنٹ بہت ہے جی, غربت بہت پنجاب ہے. میں اسپیسیفکلی آف کورس پورے ملک میں ہے, لیکن وہاں پہ زیادہ ہے. اور پھر پاورٹی لائن سے بلو دا پاورٹی لائن لوگ زندگی گزار رہے ہیں لائیولیہوڈ کے حوالے سے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں, اور امپروو, دیر از آلویز روم فار دا امپروومنٹ جی, ایوری ویئر. چیزیں صحیح ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں, ہونی چاہیے, ہم تو کہتے ہیں کر بھی رہی ہیں, ہونی بھی چاہیے. کیونکہ آپ تو ابھی ماشاءاللہ یو آر چیئرمین کشمیر کمیٹی, آپ فیڈرل منسٹر ہیں, ہمارے پاس پرائم منسٹر بھی رہے ہیں ملتان سے. جی اور اس کے علاوہ جب تک مطلب 22 کے قریب تقریباً ایم این ایز ہوتے ہیں جو کہ ساؤتھ پنجاب سے آتے ہیں, تو جب تک وہ نہ شامل ہوں تو گورنمنٹ نہیں اس طرح سے بنتی. تو رہے تو آپ لوگ ہمیشہ رہے گورنمنٹ میں, تو پھر کیوں یہ علاقے ہمارے جو ہیں آج بھی وہی باتیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں؟ بس اس میں ول کی بات ہے, پولیٹیکل ول ہونی چاہیے, صحیح, اور چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. چل تو ہمارا جو پنجاب گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں جی, یہ صاف ستھرا جو پنجاب کا پروگرام ہے, یہ پورے سب کانٹیننٹ میں میں دیکھ رہا ہوں جی ریمارکیبل. جی, یہ کبھی نہیں ہوا دیہاتوں میں اس قسم کا صفائی والے ہوں اور معاملات اس طرح آگے بڑھیں, یہ فرسٹ ٹائم ہے جی. پولیٹیکل ول ہوئے گی, چیز وسائل ہوئیں گے تو چیزیں بہتر ہوئیں گی. تو صحیح ڈائریکشن جب تک صحیح ہے ایران صاحب, میرے خیال میں وی ول ریچ دیر. اشرف صاحب, سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ سے میری جو لاسٹ ملاقات ہوئی اس میں آپ نے بتایا مجھے, پھر میں ان اسٹوڈنٹ سے بھی ملا, آپ نے پیلسٹائن سے جو ڈسٹرائڈ گھرانے تھے ان کے بچوں کو پک کر کے وہاں سے لے کے آئے, اور اس وقت جب کہ جارحیت بالکل عروج پہ تھی, مطلب کہ جنگ چل رہی تھی, اور لا کے یہاں پہ ان کا ایڈمیشن کرایا. یو آر دیئر گارڈین آلسو, کیئر ٹیکر, مطلب آپ پورا ان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. اس پورے انیشیٹو کے حوالے سے ذرا بتائیں کون کون لوگ انوالوڈ ہیں اور کیسے یہ خیال آیا؟ فاروق بھائی, میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب گھر سے تھوڑی سی بہت چائے عزت کے ساتھ نہیں ملتی, تو مجھے ایک بڑی اچھی جگہ سے چائے عزت کے ساتھ ملنا شروع ہوئی. آئی واز بلیسڈ دیٹ آئی واز پکڈ اپ بائی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان. اوکے, مجھے انہوں نے والنٹیرلی اپنے ساتھ آرفنیج کے پروگرام کے تحت کیا, اور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی ایز یو نو از ون آف دی لارجسٹ اینڈ بگیسٹ INGO ہے, اور رانا صاحب اس کے کوئی 36,000 کے قریب آرفنیج بچے اور بچیاں ہیں جن کو یہ لک آفٹر کرتے ہیں. سو آئی واز بلیسڈ کہ میں اس پروگرام کا حصہ بنا. اسی دوران میں یہ ہولناک داستان لکھی گئی جو کہ غزہ کی پٹی کے اوپر انسانیت کی جو ضمیر پہ دستک دی جا رہی ہے, اور یہ وہ داستان ہے جو صدیوں تک نہیں بھلائی جائے گی. یہ نمبرز کی گیم نہیں, یہ اعداد و شمار کی گیم نہیں, یہ وہ المیہ ہے جو کہ ہمارے آئندہ کئی سالوں تک, صدیوں تک, ہمیشہ کے لیے یہ کلنک کا ٹکا رہے گا. اور وہ ظلم ابھی تک جاری ہے, ظلم بربریت کی داستانیں جاری ہیں, اور وہ فریب اور مکر کے ساتھ اس کو پھیلائے جا رہے ہیں. تو جب یہ سانحہ ہوا تو الخدمت فاؤنڈیشن نے پہلا اسٹیپ یہ لیا کہ جتنے پاکستان میں فلسطینی اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا ان کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں, اینڈ وی اسٹارٹیڈ ٹو پیٹرنائز دیم. بٹ بہت جلد ہمیں ڈاکٹر انیس صاحب ہیں رفاع یونیورسٹی میں, آپ ڈاکٹر انیس احمد صاحب, اور ہمارے پریزیڈنٹ الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ صاحب, انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ جو اسکول, یونیورسٹیاں اور ہسپتال تباہ ہو رہے ہیں ان سے بچوں کو لیا جائے اور ان کو گروم کیا جائے. سو وہاں پہ جا کے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو بچے 4th اور 5th ایئر کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے ہم نے ان کو پک کیا. اچھا, یہ اسپیسیفک 4th اینڈ 5th ایئر کے میڈیکل اونلی فار دیٹ. اس کی وجہ یہ تھی بہن, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جلد از جلد یہاں سے ایجوکیشن کمپلیٹ کریں اینڈ دے شوڈ گو بیک اینڈ لک آفٹر دیئر کمیونٹی. بٹ یہاں پہ حکومت پاکستان کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے اس کو پیٹرنائز کیا, فارن آفس سے ہمیں پیٹرنائز کیا, اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پاکستان میں ہم آپ کو جو ایڈمیشن دیں گے اس میں اکیڈیمک فیس ویو آف ہوگی. ہاؤ ایور ریمیننگ جو لاجسٹکس تھے, ایڈمنسٹریشن تھی, ہاسٹلس تھے, میڈیکل تھا, ان کی یو نو دیر آر لاٹ آف تھنگس جب یہ بچے اور بچیاں آتے ہیں.
سو الحمدللہ آج اگر ہم دیکھیں تو 500 کے قریب بچے ہیں میڈیکل، نان میڈیکل اینڈ ڈفرینٹ فیکلٹیز اور ڈسپلنس کے جو پاکستان میں آپ کے پاس ہیں الحمدللہ. مختلف زبان، مختلف کلچر، اور آ کے ایک دم سے اپنی پڑھائی 4th یا 5th ایئر سے انہوں نے اسٹارٹ. اور یہ جو 171 تھے جو 4th اور 5th ایئر کے تھے، یہ 3 یونیورسٹیز تھیں پیلسٹائن میں غزہ کے اندر سے جو تباہ ہو چکی تھی. اب الحمدللہ ان میں سے کوئی 70 کے قریب بچے اور بچیاں ایسی ہیں جو 4th اور 5th ایئر یہاں کمپلیٹ کر کے آج کل قائرو میں اگین الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہاؤس جاب کر رہی ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. سر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اس میں میں ہائیلی اپریشیٹ جو مارشل صاحب نے فرمایا ہے، اور الخدمت فاؤنڈیشن کی جو کنٹریبیوشن ہے ہر حوالے سے ریمارکیبل ہے، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. میری ایئر مارشل صاحب سے گزارش یہ ہے کہ یہ جہاں غزہ کے بچوں کا، غزہ میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں یا جینوسائیڈ، ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے اور ظلم و بربریت داستانیں رقم کی گئی ہیں، سملرلی انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بھی ہے. دیر از اے سملیرٹی جی بٹوین دا غزنز اینڈ دا یہ جو آکوپائڈ کشمیر میں ہے. تو آپ بہت اچھا انیشیٹو ہے یہ فلسطینی بچیوں کے حوالے سے. تو وہاں پہ بھی کشمیری اسٹوڈنٹس کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے. ایکسپلشنز ہو رہی ہیں یونیورسٹیز سے، کالجز سے، پروفیشنل ایجوکیشن سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے. ریسنٹلی سری نگر میں میڈیکل کالج بند کر دیا گیا ہے بچیوں کے لیے. تو ہمیں ایئر مارشل صاحب اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے میری گزارش یہ ہوگی کہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ہم کسی تھرڈ کنٹری میں ان کو سینٹرل ایشیا میں کوئی ایڈمیشنز دلوا دیں پروفیشنل کالجز میں، ان کو اسپانسر کریں. پاکستان میں ہو سکتا ہے تو ادھر کریں. اس پہ اگر کام کو اسی انیشیٹو کو اس کا دائرہ کار بڑھایا جا سکتا ہے. سر رانا صاحب کا بڑے احترام کے ساتھ دیکھیں، جب ہم نے یہ کام کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا تو وداؤٹ دی پیٹرنائزیشن آف گورنمنٹ آف پاکستان اٹ واز ناٹ پاسبل. سر ہم نے الحمدللہ سر آج تک تقریباً کوئی 40 کے قریب کنسائنمنٹس ہیں جو کہ غزہ کی پٹی کے اندر ہم نے پہنچائی ہیں ریلیف گڈس کی. اس کے علاوہ غزہ کے اندر ہر روز 10,000 لوگوں کا کھانا ڈیلی صدرن غزہ میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اچھا الحمدللہ. سر لیکن وہ کہتے ہیں کہ باؤنڈریز سے اندر نہیں جانے دیتے. میں اسی کو اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا. پھر سر ہمارے وہاں پہ ایک اسکول ہے جس میں ہم بچوں کو غزہ کے اندر بچوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں. پھر ایک میڈیکل کیمپ ہے. اچھا آپ کا جو سوال ہے کہ کیسے ہوتا ہے، آج کل ہو یہ رہا ہے اور جس کے اوپر جو آپ نے ہمیں رہنمائی فرمائی، ہوتا یہ ہے کہ آپ جارڈن اور ایجپٹ میں جو گورنمنٹ اسپانسرڈ این جی اوز یا ڈپارٹمنٹس ہیں لائک ہاشمائٹ چیریٹی آرگنائزیشن ہے، لائک ایجپشین ریڈ کریسنٹ ہے. سو آپ گورنمنٹ کے فلیگ میں ان لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ان کے آگے وینڈرز ہیں بیکاز جارڈن ہیز سفارتی تعلقات ان کے ساتھ ہیں، ایجپٹ کے ہیں. سو وہ سفارتی تعلقات جن کے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، ہم ان کی چین میں آ کے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور ہم ان وینڈرز کو جارڈن میں پے کرتے ہیں یا ہم ایجپٹ میں پے کرتے ہیں. اور وہ وہاں پہ اب اس وقت الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام روزانہ 30,000 لیٹر صاف پانی غزہ میں دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. اس کے سر اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے اور پھر رانا صاحب کا پوائنٹ بھی لیں گے. ایک اذان اثر کی چھوٹی سی بریک لینی ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے جانا کہیں؟ خوش آمدید. نور رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پر. میں اور فاروق حسن آج اپنے مہمانوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. رانا محمد قاسم نون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی، اور ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب جو کہ CEO PIA بھی رہ چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ شکیل اختر بھی موجود ہیں. علامہ صاحب اس سے پہلے کہ ہم پھر ایک سوال ویسے ابھی رہتا ہے جو قاسم نون صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ کشمیر کے نوجوانوں کو کیوں نہیں ہم کمپنسیٹ کر سکتے جیسے ہم نے غزہ کے بچوں کو. اصل گورنمنٹ سپورٹ بھی آپ کو ملے گی. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں رانا صاحب. تو آپ کو جو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے یہ آپ کو سر اشور کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں پیٹرنائز کریں تو وی آر ریڈی ٹو ڈو اٹ. دیکھیں ابھی ہم نے ایک بہت اچھا پروگرام شروع کیا جس میں ہم نے بنو قابل کے نام سے پورے پاکستان میں 13 لاکھ بچے رجسٹر کیے ہیں جن کو فری آف کاسٹ سافٹ ویئر پہ ٹرین کیا جائے گا. اگلے سال میں اس بنو قابل پروگرام میں 20 لاکھ بچوں کا ہے. ہمارے لیے تو بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر ہم اپنے جو ہماری تو شاہرگ ہے کشمیر،
اور ہمارا تو دل دھڑکتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں یہ پلیٹ فارم مل جاتا ہے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں کسی تھرڈ کنٹری میں, اور ہماری الحمدللہ وی آر رجسٹرڈ ان یو کے, وی آر رجسٹرڈ ان یو ایس اے, وی آر رجسٹرڈ ان ناروے, وی آلسو ہیو آر سیٹ اپ ان ایجپٹ, وی آر ٹرائنگ ٹو رجسٹر آور سیلف ان آذربائیجان اینڈ ادر سینٹرل کنٹریز. ایشین ریپبلک, تو وہاں پہ میڈیکل کی تعلیم بہت تو کچھ کیا جا ڈونیشنز کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جب آپ نے بتایا ہے کہ غزہ میں جو ہمارے کشمیری ہمارے فلسطینی بھائی ہیں, بہن بھائی ہیں, بچے ہیں, ان تک آپ کی رسائی ہے اور مدد پہنچتی ہے, تو بہت سارے لوگ چاہیں گے کہ ان کی مدد اور زیادہ کی جائے. بہن اس میں دو طریقے سے آرگنائز طریقے سے, آرگنائز طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہم نے ایک اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ایجپٹ کے اندر. ہمارے ایجپٹ کے اندر 12 امپلائیز ہیں پرماننٹ ادر دین والنٹیئرز جو یہاں سے ہم ڈپلوائے کرتے ہیں. یہ جو 5 سے 6 ہیں وہ مصر میں رہتے ہیں, 5 سے 6 جو ہمارے امپلائیز ہیں وہ پیلسٹائن غزہ میں ہوتے ہیں. یہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں؟ نہیں, وہیں کے لوکل, بیکاز بہت سے لوگ ہیں جو غزہ سے ادھر بارڈر کراس کر کے ایجپٹ میں ہیں, سو ہم نے ان کو امپلوائے کیا ہوا ہے. اب وہاں پہ ہمارا 2 اسکول ہیں, ایک اسکول غزہ کے اندر ہے, 2 اسکول ہمارے ایجپٹ میں ہیں. پھر ہم نے وہاں پہ بلڈنگس کرائے میں لے کے کچھ 100 کے قریب فیملیز ہیں جن کو ہم پیٹرنائز کریں. جب یہ پیسے جو کہ الحمدللہ پاکستان سے اور باہر سے الخدمت فاؤنڈیشن کو پیلسٹائن اور غزہ ریلیف میں بہت بڑی امداد آتی ہے. ایک تو اس کا پراپر انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہوتا ہے, ایبسولوٹلی آڈیٹیبل ہے اور بالکل کلیئر ہر چیز سامنے ہوتی ہے. دوسرا, یہ پیسے ہم پاکستان سے ڈالرز کی صورت میں باہر نہیں بھیج سکتے. So most of the time either it is going to be spent in Pakistan on these students, اور جو یہاں سے ہم ریلیف گڈ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 40 جہاز چارٹرڈ کر کے ہم یہاں سے جا چکے ہیں, اور یہ وہ چارٹرڈ جہاز ہیں جن کو ہم نے کمرشل ریٹس پہ خریدا پاکستان سے, اسرائیلی ایجنسی سے اور ریڈ کریسنٹ سے. ہم نے وہ پیکج اپروو کروایا کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ غزہ میں جا سکتی ہیں. کیا چیزیں تھیں سر اس میں؟ ان میں سر جیسے آج کل رمضان پیکج میں انہوں نے ہمیں الاؤ کیا ہوا ہے, ڈرائی ملک ہے, آئل ہے, کھجور ہے, سردیوں آتی ہے تو سردیوں کے کپڑے ہوتے ہیں, ٹینٹس ہوتے ہیں, بٹ وہ ڈیفائن کرتے رہتے ہیں. وہ جب کلیئر ہو جاتا ہے سو اس پورے پیکج کو آپ چارٹر جہاز کے تھرو وہاں بھیجتے ہیں. پھر وہاں پہ ایجپٹ میں ہماری ایمبیسی کے جو سٹاف ہیں وہ آفیشیلی ان کو ریسیو کر کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. پھر ہمیں ٹریکنگ نمبر ملتے ہیں. وہ جب لاریز پہ اور ٹرالرز پہ جب سامان لوڈ ہوتا ہے سو ہمیں ٹریکنگ نمبر ملتا ہے, اور یہ ہمیں ایجپشین ریڈ کریسنٹ دیتا ہے یا جارڈینین ہاشمائٹ چیریٹی آرگنائزیشن دیتی ہے. پھر اس ٹریکنگ نمبر کے ساتھ ان ٹرکس کو جن کو ہم نے ہی ہائر کیا ہوتا ہے ان کی پیمنٹ ہم کرتے ہیں, تو یہ ٹرکس پھر غزہ رفح بارڈر سے کراس ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے والنٹیئرز ہیں, پھر ہم نے کچھ وینڈرز انگیج کیے ہوئے ہیں جو ان کی ٹریکنگ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس ان کی ویڈیو اور ان کے ڈاکومنٹس آتے ہیں کہ دس از ویئر. اور اچھا, انہوں نے نا صدرن غزہ میں اور ناردرن میں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوتے ہیں کہ آج ان 2 کیمپس میں جائیں گے, آج ان 2 کیمپس میں. سو دیٹ از ہاؤ الحمدللہ وی ہیو بین ایبل ٹو کنٹریبیوٹ. طریقے سے آپ ریلیف پہنچا رہے ہیں. اس میں ادویات بھی شامل ہوتی ہیں سر؟ کبھی انہوں نے ادویات کو بھی جانے دیے؟ کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں ادویات کی کمی ہے. بالکل صحیح, آپ نے بہت اچھا سوال ہے. میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو بربریت ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس, یقین کریں کیونکہ ہم ملتے ہیں, لوگوں کے پاس کفن نہیں ہوتے, لوگوں کے پاس جو یہ بالکل داستانیں نہیں ہیں, حقیقتیں ہیں. بیکاز الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت جو فارنرز جو فورن میں پاکستانی ڈیول سٹیزنز ہیں ان کو بھی آرگنائز کر کے کیمپس میں لے کے جاتے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ میڈیسن دیتے ہیں. وہاں سے بہت سے بچے ہیں, بہت سے بوڑھے ہیں جو اسپائن انجریز کی ہیں, جن جو امپیوٹیڈ ہیں, ان کو وہ دوائیاں نہیں پہنچنے دیتے. ابھی آج کل پچھلے کچھ 3 مہینوں سے کوئی دوائیوں کی کنسائنمنٹ نہیں جا رہی. ادروائز yes we do send complete consignment of medicine as well. اوکے, زبردست. چلیں جی, اس پہ مزید بات کریں گے اور پھر ایک چھوٹی سی ہم نے نیوز بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آ کے رانا صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جو کشمیر کمیٹی ہے وہ کشمیر کاز کو انٹرنیشنل لیول پہ زندہ رکھنے کے لیے کیا ایفرٹس کر رہی ہے, اور جب سے یہ آئے ہیں چیئرمین انہوں نے کیا اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے. ایک چھوٹی سی نیوز بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے جانا خوش آمدید. نور رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ علامہ شکیل اختر صاحب بھی موجود ہیں, رانا محمد قاسم نون صاحب موجود ہیں, ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب موجود ہیں. علامہ شکیل اختر صاحب, آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آج کا دن جو ہے ہمیں کس چیز کا احساس اور سبق دلاتا ہے, اور ہمیں بحیثیت مسلمان
کن چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے اسلامی تاریخ کے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو فضائل اور مناقب تھے وہ تو ہم نے کوشش کی بیان کرنے کی، لیکن اس میں بھی ہمیں اضافہ بہت شکریہ فاروق. دیکھیے آپ دونوں کا میڈیا سے تعلق ہے. پہلے ایک بات کا تعین کر لیں کہ ہمارا آڈینس کون ہے. جنزیز نسل ہماری آڈینس ہے. جو کچھ ہم نے ابھی تک بات کی ہے مولا علی کے بارے میں، آپ نے بھی اور فاروق نے بھی، وہ ایک چیٹ جی پی ٹی پہ کلک کریں گے ساری چیزیں آ جائیں گی، تاریخ سے وہ چیزیں مل جائیں گی. اب ان کو وہ باتیں بتانا ہے جو ان کو وہاں نہ ملے، اس لیے ان کی دلچسپی پیدا ہوگی. دیکھیے مولا کائنات کا جو کردار ہے وہ اساطیری کردار نہیں ہے، وہ رومانوی کہانیوں کا کردار نہیں، وہ تاریخ کا کردار ہے. بالکل تاریخ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے، نہ وہابی ہوتی ہے. تاریخ ہوتی ہے. تاریخ اور روایت میں ایک فرق ہے. اگر کوئی قاتل جا کے کسی ایسی تہذیب میں چھپ جائے جہاں مہمان نوازی بہت ہے تو روایت لکھے گی کہ یہ بہت مہمان نواز ہیں اور انہوں نے اس قاتل کی بڑی مہمان نوازی کی. لیکن تاریخ قاتل کو قاتل کہے گی چاہے وہ زمین کی تہہ میں بھی چھپ جائے. اب مولا کائنات کا جب کردار آپ دیکھیں گے تو آج کی نسل پوچھے گی ان کے ذکر سے ہمیں کیا فائدہ ہے. آپ یہ تو سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر زمین کے راستے آسمان کے حجاب میرے سامنے سے ہٹا لیے جائیں. مولا علی کا ایک جملہ ہے کہ سلونی سلونی انتفقدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے آج کی رات ہی، یہ آج کی شہادت سے پہلے ہی یہ مولا کائنات کی پوری زندگی اسی. دیکھیے میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، پروفیسر گبن نے ایک ریسرچ پیپر آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ ملے گا، 7 افراد پر مشتمل اس نے ایک کمیٹی بنائی اور ادیان عالم کا جائزہ لیا. ہر مذہب سے 2 کتابیں لیں، توریت سے، انجیل سے. اسلام کی 2 کتابیں کا انتخاب کیا اور اس کی کنکلوژن پڑھنے والا ہے. ایک قرآن مجید، ایک نہج البلاغہ. کنکلوژن میں وہ لکھتا ہے کہ جو قرآن کا لہجہ ہے وہی نہج البلاغہ کا لہجہ ہے. اب یہ میں اور آپ جانتے ہیں، دنیا کو نہیں بتا سکتے کہ دونوں کا لہجہ اس لیے ایک ہے کہ ایک زمان رسالت سے جاری ہوئی ہے اور ایک زمان رسالت چوس کر جاری ہوئی ہے. دونوں کا مرکز ایک ہے، اس لیے اس کا لہجہ وہ. پھر وہ کنکلوژن میں لکھتا ہے کہ نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے اسے پڑھنے کے بعد 2 ہی باتیں سامنے آتی کہ یا اس شخص، اس ہستی نے جو خطبہ دے رہی ہے، تخلیق کائنات سے پہلا خطبہ ہے، یا تو اس نے کائنات کو خود بنایا یا اس نے کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. اب دیکھیے نئی نسل کے لیے یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. میں اپنی جنزیز سے جب بات کرتا ہوں کہ مولا علی کے اقوال آپ سنا دیتے ہیں، وہ کلک میں آ جاتے ہیں، وہ اقوال بھی بہت سامنے کے. میں 2 قول آپ ان کی سناتا ہوں، ذرا اس کی ڈیپتھ کا ذرا مظاہرہ کیجیے گا. کہ ہمارے یہاں تکبر کی بہت سی صورتیں، سارا تکبر چھپ جاتا ہے عاجزی میں کہ میں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، میں بہت عاجز آدمی ہوں، میں تو شریف آدمی ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں، تو غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. مولا کائنات کا جملہ ہے کہ خدا مجھے عاجزی کے تکبر سے بچائے. یعنی اس عاجزی کو بھی وہ تکبر کے زمرے میں آتے ہیں. اچھا، جب وہ زبان رسالت چوز کر جب ابھی جس طرح آپ نے بیان کیا تو اس سے کیا فرق پڑا ہے یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کون سے علوم ہیں جو براہ راست رسول کے حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خود سنا کہ نبی کریم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر ایک نظر ڈالنی عبادت ہے. دیکھیے ایک حج کا موقع تھا، ایک شخص نے گستاخی کی خواتین کی طرف رخ کر کے، تو مولا کائنات نے منع کیا. دوسری دفعہ منع کیا تو جب وہ نہیں مانا تو مولا نے تھپڑ رسید کر دیا. اب فاتح خیبر کا تھپڑ کیا تھپڑ ہوگا. وہ خلیفہ دوم کے عدالت میں مقدمہ لے کر آیا ہے کہ مجھے اس طرح مولا علی نے تھپڑ مارا. تو بجائے مقدمہ سننے کے حضرت عمر نے اس کے منہ پہ دوسرا ایک تھپڑ لگا کے کہا کہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے، میرے پاس کیا لینے کے لیے ہے. ذرا تاریخ سے تھوڑے ہم قدم اور آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے فزت برب الکعبہ، جب آخری ضرب لگی 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں، اس کی تاریخی پس منظر چھوڑ دیں، اس میں مسلک کو چھوڑ دیں، آپ بالکل فیکٹ کی بات کریں تو پروپیگنڈا اتنا شدید ہتھیار ہے کہ جب ضرب لگی ہے 19 رمضان کی صبح کو تو شام کی ایک مسجد سے نماز پڑھ کے ایک مسلمان نکل رہا تھا. ان کو کہا کہ ابو الحسن یعنی علی کو ضرب لگی ہے، تو اس نے کہا کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے. میں اس دور کے پروپیگنڈے کی بات کر رہا ہوں، جس پروپیگنڈے سے امیر المومنین نہ بچ سکے ہوں، اس سے آج کا مسلمان کیا بچے گا. جو اصل بات ہے کہ فزت برب الکعبہ، اس کی ڈیپتھ کیا ہے. بہت آسان سا جملہ ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. اس کو انالائز کیجیے. خیبر فتح کرنے والا نہیں کہہ رہا کہ میں رب کامیاب ہو گیا،
بدر احد کا فاتح یہ نہیں کہہ رہا کہ میں من کن تو مولا، جب مولا بنے ہیں غدیر میں، وہ یہ نہیں کہہ رہا، ساری زندگی مولا کی کارن انہوں نے کہا میں نہیں کہا. اس وقت جو ضرب لگی ہے، اس وقت کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس ایک جملے نے 4 بنیادی مسائل حل کیے ہیں. میں بہت زیادہ اگر بولوں تو مجھے روک دیجیے گا. دیکھیے فزت رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وجہ وہ رب العالمین کی قسم بھی کھا سکتے تھے. رب کعبہ کی قسم اس لیے کھائے کہ وہ آخری وقت میں احساس دلانا چاہتے ہیں کعبہ وہ ہے جہاں میری ولادت ہوئی تھی، جہاں سے میں آیا تھا اور میں مسجد سے جا رہا ہوں. اس رب کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کامیابی کیا ہے؟ دیکھیے اب نفسیات دان ڈاکٹروں سے پوچھیے کہ جب آپ کسی انسان کے دماغ پر چوٹ لگتی ہے تو اس کے حواس خمسہ سارے جواب دے جاتی ہے، پھر وہ گفتگو کرنے کے قابل نہیں رہتا. 40 دن زہر میں بجھی ہوئی تلوار ابن ملجم کی جو مولا کے سر پہ لگی، سر شگافتہ ہو گیا. تب بھی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان کے بچنے کے کوئی چانسز ہیں. اس وقت یہ جملہ کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، نعوذ باللہ یہ کسی مقبوط الحواس کا جملہ نہیں ہے، یہ اپنے ہوش و حواس میں. جبکہ سائنس آپ کی کہتی ہے کہ سارے جو حواس خمسہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی جو خلقت ہے وہ جس منصب پہ فائز ہیں جو رسول کی نسبت سے ہے، کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو بنیادی جو معمولی زخم ہے یا جو بیماریاں ہیں وہ ان کے ذہن پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے کہ وحی الہی کے سائے میں وہ لوگ پلے ہوئے ہوتے ہیں. ضرب انسان کو لگ سکتی ہے نا، وہی کو تو نہیں لگ سکتی. دوسرا کامیابی کیا ہے؟ فزت رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے وہ اپنا مقصد پورا کرے. سجدے کے عالم میں یہ ضرب کھا کر، اس کے پیچھے میں ان سیاسی باتوں کو بالکل چھوڑ رہا ہوں، میں اس میڈیا پہ بیٹھا ہوں. کامیابی کا مطلب یہ کہ ایک جملے نے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے کہ جو پروپیگنڈا تھا ان کے خلاف یہ شرک کر رہے ہیں یا جو دشمنی چلی تھی، انہوں نے سجدے میں تلوار اپنے دشمن سے کھانے کے بعد کہا کہ اب میں کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب علی اب دنیا سے کامیاب جا رہا ہے. اگر آپ مشاہیر کی زندگی دیکھیں گے تو دنیا سے جانے والے بڑے بڑے لوگ ہیں. کسی نے کہا جی میں یہ ہوتا، میں خاکی ہوتا، میں جانوروں کے فضلہ میں تبدیل ہوتا. ہر ایک نے بڑی مایوسی کا ذکر کیا. واحد آواز ہے مولا کائنات کی جو کامیابی کے اعلان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ میں دنیا سے. دوسرا ہمارے اب آج کی جو نسل پوچھے گی کہ یہ بتائیے کہ مولا کائنات کا تذکرہ اب آپ کرتے ہیں، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، فزکس میں ایک اصول ہے بائنسی جسے ہم اچھال کی قوت کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب سمندر میں آپ سوئی ڈالتے ہیں، سوئی ڈوب جاتی ہے، جہاز کیوں نہیں ڈوبتا؟ تو اب اس کا تو آپ سب کو پتہ ہے جتنا اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہوگا اتنی اچھال کی قوت آئے گی. ارشمیدس کو اس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ وہ ٹب میں نہا رہا تھا، اچانک اس پر وہ منکشف ہوا اور وہ بھاگا. آپ بھول جاتے ہیں جب مولا کائنات، ایک شخص تھا لوہار تھا جو مولا علی کا ماننے والا چاہنے والا تھا، اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کو کہا کہ تو لوہے کا ایک دروازہ بنا دے. بہت بڑے سائز کا دروازے کا حکم دیا. دروازہ جب بن گیا تو اس نے کہا پیسے. تو اس نے کہا جی پیسے آپ تم اس کو تول دو، ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ اس زمانے میں کوئی سسٹم تو نہیں تھا، تو وہ آیا مولا کائنات کے پاس. اب دیکھیے یہ وہ چیزیں جو ہماری نئی نسل کو بتانا پڑے گا. وہ آیا مولا کائنات میں، مولا کائنات یہ ہے وہ وزڈم، یہ ہے وہ باب مدینۃ علم جو لوگوں کو بتانا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم اس کو گھسیٹ کر دروازے کو فرات کے کنارے لے آؤ. وہاں کشتی کھڑی ہوئی تھی. کہا اس کی کشتی پر ایک نشان لگا لو، ڈیلٹا ایکس اگر میتھ آپ لوگ جانتے ہیں تو کہا اس پہ نشان لگا لو. وہ نشان لگا لو، اس پر اب اس کو اس کے اوپر رکھ دو. دروازے کو رکھ دیا گیا. مین پاور کی کمی نہیں تھی. کشتی نیچے ہوئی، دوسری نشان لگا دی. اس کے بعد اس کو اتار کے کہا اس پر پتھر کے ٹکڑے ڈالو، جب یہ نشان کو پانی ٹچ کر لے تو اس پتھر کو تول کر اس کی وزن کر لیں. اب یہ وبائنسی کا نظریہ ہے جو مولا کائنات کے زمانے میں میتھ ہے، فزکس ہے، نہج البلاغہ آپ پڑھیں، باٹنی، زوالوجی، فلکیات، یہ سارے علوم ان کے اندر موجود ہیں. مور کی ساخت پر زوالوجی والے جو اگر سنیں گے، مور کی ساخت پر ٹیوب کے سسٹم پر مولا علی کا خطبہ ہے، عنکبوت پر مولا علی کا خطبہ ہے. یہ سب نہج البلاغہ. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے مجھے روک لیجیے گا جہاں روکنا ہوگا. نہیں ان کی یہ معاملہ فہمی پہ اور ان کی دانش مندی کے تو ہم بہت سے ابھی ہم شروع میں ذکر بھی کرتے ٹرانسمیشن، اور بھی بہت سے اس طرح کے انسٹنسز ہیں، اس پہ مزید بات کریں گے. رحان صاحب سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا. رحان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور یہ پہلی دفعہ آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے. پارلیمنٹیرین تو آپ بہت عرصے سے ہیں. کشمیر کمیٹی کا بیسک پرپز جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان
نے جو کشمیر کاز کو الائیو رکھنا ہے اور سارا اس کا ایشو کو بتانا ہے تمام دنیا کو کہ کس طرح وہاں پہ مظالم کیے جا رہے ہیں اور کس طرح کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے اب تک کیا کام ہوا اور آپ کے آنے سے اس میں کیا بہتری آئی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر از گلوبل کاز، نیشنل کاز، اور یہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہے، اور یہ ایک ریاست پاکستان کا ایشو ہے، اور اس میں 78 سال سے جو کشمیریوں کی جد و جہد آزادی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر ہے 96 میں غالباً اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اور پہلے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب جی مرحوم جو تھے وہ ان کے چیئرمین تھے کافی عرصہ تو اس میں ڈومیسٹک کے لیے بھی اور انٹرنیشنلی بھی کشمیر کاز کو، کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر از ناٹ دا انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، دس از ناٹ دا بائیلیٹرل ایشو، کشمیر از نیور بین دا انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، یہ تو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے جو انڈر دا چارٹر آف نیشنل سیکورٹی کونسلز ریزولوشنز، اور اس کے مطابق 78 سال سے جد و جہد ہے۔ آج بھی یہ دیکھیں 10 لاکھ سے زیادہ انڈین آرمی پیراملٹری فورسز ڈپلائیڈ ہیں وہاں پہ، جس طرح یہ ڈیموگرافک انجینئرنگ ہو رہی ہے، جس طرح آپ کہہ لیں سویلائزیشنل، کلچرل، ریلیجیس ایگریشن از گوئنگ آن، پھر ہاں پھر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، انڈین اٹراسٹیز اتنی زیادہ انکریز کر گئی ہیں، انبلیویبل ہے، اور پھر ہماری ہیومنٹیرین آرگنائزیشن سے گزارش ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے، کہ یہ بے حسی ختم کریں۔ یہ دیر از اے سملیرٹی جو ایئر مارشل صاحب فرما رہے تھے غزہ کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، فلسطین کاز کے حوالے سے، تو کشمیر کاز اور یہ کشمیر ایشو کانفلکٹ جو ہے سملیرٹی ہے اس پہ، جینوسائڈ کے حوالے سے، ایتھنک کلینزنگ کے حوالے سے، قبضہ اور آکوپیشن کے حوالے سے، سیٹلمنٹس کے حوالے سے اسرائیل میں، ڈسپلیسمنٹس کے حوالے سے۔ تو اس میں ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نیتن یاہو اور یہ جو نیکسس ہوا ہے مودی کا، تو یہ دنیا کو بربادی خرابی کی طرف ہی لے جانے والا نیکسس ہے۔ تو کشمیر، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کشمیر جو ہے یہ شہداء کا ورثہ ہے، کشمیر از پولیٹیکلی، مورلی، جیوگرافیکلی، ریلیجیسلی از اے پارٹ آف پاکستان، تحریک پاکستان سے لے کے تخلیق پاکستان تک اور تکمیل پاکستان تک اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر ہمارا حصہ نہیں بنتا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہے پاپولیشن 1/4 اس ریجن میں رہتی ہے دنیا کا، اور ساؤتھ ایشیا میں اس وقت تک پیس اینڈ اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک کشمیر کانفلکٹ ریزولو نہیں ہوتا اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشن۔ اور سر یہ صرف ساؤتھ ایشیا تک تو نہیں محدود رہے گا، 2 نیوکلیئر پاورز ہیں، پاکستان، چائنا اینڈ انڈیا، جی خدا نہ خواستہ کوئی بھی تصادم ہوا تو پھر الائنسز کی صورت میں اور بھی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں 1995 میں بوسنیا اور سربین وار کے دوران آپ دیکھیں کتنا بڑا جینوسائیڈ ہوا تھا، جسے انہوں نے کہا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا، کہ 10,000 مردوں کو الگ کر کے، اور وہ ایک ایسا ایریا جسے اقوام متحدہ نے سیف قرار دیا ہوا تھا، وہاں پر ان فورسز کی موجودگی میں قتل عام جو ہے کر دیا گیا، جینوسائیڈ چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ۔ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے کھلی آنکھوں سے پوری دنیا کہہ رہی ہے غلط ہے، اقوام متحدہ کہہ رہا غلط ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ ایران میں ہم دیکھ لیں سویلین آبادی کے اوپر جس طرح سے اٹیکس ہو رہے ہیں، 165 سے زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں، تو یہ سب ظلم ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو علم نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن ہے لیکن اس سے زیادہ اب کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ وہ جو بے حسی کی آپ بات کریں اس کو کیسے توڑا جائے؟ دیکھیں جی، یونائٹڈ نیشن کا جو رول ہے جس کے لیے یہ بنا تھا آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار، اس کا رول وہ شرنک ہو گیا ہے، اور اس کا رول رہا نہیں وہ جو ہونا چاہیے تھا، افیکٹو رول نہیں ہے، وہ افیکٹونیس نہیں ہے۔ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے جی، ڈس آرڈر ہو گئی ہے ہر چیز۔
یونائٹڈ نیشنز کی وہ وقت یا وہ امپورٹنس نہیں انفارچونیٹلی. اور ران صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. آئی تھنک بھٹو صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ دا پیپل آف کشمیر آر پارٹ آف پیپل آف پاکستان ان بلڈ, in flesh, kith and kin of us, and we will never abandon the cause of Kashmir. Kashmir is a part of Pakistan. شہرگ ہے بے شک. اچھا میر صاحب, سر آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ پی آئی اے کے بھی سربراہ رہے اور ایک قومی ادارہ تھا, ابھی اس کو پرائیویٹائز حال ہی میں کیا گیا ہے. آئی ایم شیور آپ نے پرائیویٹائزیشن پروسیس بھی دیکھا ہوگا. آپ کے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک اچھا عمل ہے, خوش آئند ہے, بہتر ہے ایئر لائن کے لیے؟ دیکھیں, پی آئی اے سب سے پہلے تو ایک ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, اور یہ وہ ہمارے لیے اچھی باتیں تھیں جو انفارچونیٹلی ماضی کی کامیاب داستانیں تھیں, لیکن یہ بھی اب ایک المیہ ہے. ملکوں کی ایئر لائن شروع کرائی ہیں. جی, اب المیہ یہ ہے کہ اور یہ نور خان صاحب ہی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا تھا. ہاں جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دس از ناٹ اونلی ریلیونٹ اور ایپلیکیبل آن پی آئی اے سر. بدقسمتی کے ساتھ آپ کے جتنے بھی گورننس ماڈل جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز تھی, ان کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ درجہ بدرجہ فیل ہوتے گئے. اب میں ان دوسری اینٹیٹیز کی بات نہیں کروں گا. تو پی آئی اے بھی بدقسمتی سے انہی میں شمار ہونا شروع ہو گیا جس نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈکے دیکھنا شروع کر دیا. اور رانا صاحب کی اجازت سے, بیکاز رانا صاحب نے میری بڑی رہنمائی کی ہے, میں تسلیم کروں گا, جب میں پی آئی اے میں تھا تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ نہ صرف ادارے میں ڈکے تھا بلکہ ایک معاشرے میں بھی ڈکے آیا تھا. اس ڈکے کا اپلیکیشن جو تھی وہ ہمارے ادارے پہ بھی تھی. اب دیکھیں, اگر آپ تو چپ کر کے بے حسی کے ساتھ اس کو دیکھتے رہیں کہ جیسے چل رہا ہے تو وہ تو چلنے دو. میرے خیال میں اس کو اگر ہم اس پازیٹیوٹی سے دیکھیں تو شاید انشاءاللہ میری تو بڑی دل سے دعا ہے کہ اس میں پازیٹیوٹی آئے گی. کیونکہ پازیٹیوٹی اس لیے آئے گی کہ اس ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی. صحیح. اس ادارے میں رسپانسبل لوگ آئیں گے, ایفیشنسی بڑھے گی, اینڈ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. صحیح. اور جب یہ بھی ایک آپ کی اجازت سے سر, جب آپ کے اوپر سے ایک سیاسی پردہ ہٹتا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے, بیکاز ان لوگوں کے کچھ اپنے پرابلمز ہیں یا اوبلیگیشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ بھی مجبور. تو میرے خیال میں تو میں اس کو ایک خوش آئند اسٹیپ دے گا. رانا صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا سر, آپ صوبائی وزیر بھی رہے, ایم پی اے بھی تھے, اور پھر آپ ایم این اے کا بھی موقع ملا, اور ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کون سی ایسی اچیومنٹس ہیں جو آپ کے خیال میں آپ کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب کی نمائندگی ہوئی اور وہ کامیاب ہوئی؟ جن میں سے ایک تو میں نے پوچھا تھا کہ وہ شاہراہ بن گئی آپ کی جہاں بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. بتائیں, فرا نے بڑا ڈینجرس سا سوال کیا. بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ وہ کیا لفظ بولا تھا غالباً, خطرناک. جی, بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں نا, اتنے ایکسیڈنٹس اور فیٹل ایکسیڈنٹس تھے. یہ جی لاسٹ رجیم میں پی ڈی ایم سے پہلے یہ جو ہیڈ پنجند ہے اس کی مینٹیننس شروع ہوئی تھی اور ریپیئرنگ, تو خاصا ٹائم کنزیومنگ تھا. تو کراچی سے تورخم کا سارا ٹریفک یہ ہمارے علاقوں سے گزرنا شروع ہو گیا. اب ہماری سڑکیں, ہمارا کلچر وہاں کا وسیب اس کا یوز ٹو نہیں تھا اتنی ہیوی ٹریفک کا, تو ہزاروں کیجولٹیز ہوئی, خواتین, بچے, بوڑھے, بزرگ. تو ہم نے اس کی آواز اٹھائی, ہر فورم پہ اٹھائی. الحمدللہ وہ روڈ جو ہے کمپلیٹ ہو گئے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. جس کو آپ کہہ رہے تھے ایکسپریس وے, موٹر وے ٹائپ. جی پیرلل ہے موٹر وے کے, اور لائک کی موٹر وے سمجھ لیں. لوگ اس پہ ٹریول کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, وہاں زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں موٹر وے پہ. تو یہ شجاع آباد سے تو یہ کریڈٹ آپ کی گورنمنٹ کو جائے گا, یہ مسلم لیگ نون کے دور میں. آف کورس دوسری رائے نہیں. اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جی انسان کو جس عہدے پہ ہونا چاہیے, جس منصب پہ اللہ تعالیٰ فائز کرے, عزت دے, تو اس کو انصاف کرنا چاہیے, ورنہ اس کا رائٹ نہیں بنتا کہ وہ قوم کا بھی وقت ضائع کرے, اپنا بھی کرے. ماشاءاللہ آپ کا بڑا نام ہے اس پروگرام کے حوالے سے, ادروائز بھی, تو یو آر کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ. ایئر مارشل صاحب نے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے پی آئی اے کو سنبھالنے میں, چلانے میں, معاملات کو آگے لے جانے میں. یہ ہم ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں نا جی, تو اس میں ایگریکلچر سیکٹر جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. پاکستان کی یہ ہم کہتے رہے ہیں, سنتے رہے ہیں کہ یہ جو ہے بیک بون ہے, ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, اکانومی ہے یہ.
اس طرح توجہ نہیں دی گئی، اس کو پرائیورٹائز نہیں کیا گیا. پالیسی میکر جو رہے ہیں وہ ایگریکلچرسٹ کم رہے ہیں، باقی جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے وہ زیادہ رہے ہیں. ہر دور میں نے دیکھا ہے جی. ہمیں یہ چاہیے، میری ہر رجیم سے یہ گزارش ہوا کرتی ہے کہ جب تک ایگریکلچر سیکٹر اسٹرینتھن نہیں ہوئے گا، جب تک رورل اکانومی اسٹرینتھن نہیں ہوئے گی، اکنامک بیک ہولڈنگ فارمر کی اسٹرینتھن نہیں ہوگی، اس وقت شہروں میں چکا چوند روشنی نہیں آئے گی. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہر حکومت کے لیے ہوتا ہے. اب تو سر کہتے ہیں فوڈ از پارٹ آف نیشنل سیکیورٹی. اب تو آپ کی جو ہے فوڈ سیکیورٹی گریٹ یہ ایشو نیشنل تھی سیکیورٹی کا ملکوں میں. آپ دیکھ لیں تو ہم نے جو اپنے تئیں کوشش کی اپنے حلقے کے حوالے سے یا میگا پروجیکٹس کے حوالے سے یا ساؤتھ پنجاب میں بہتری کے حوالے سے ہم نے اپنا حصہ ادا کیا سر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر آنے والے وقت میں ہر کسی کو اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ایگریکلچر کے حوالے سے آپ چاہ رہے ہیں کہ خاص توجہ، بالخصوص لیکن لڑکیوں کی خاص طور پہ تعلیم کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے. اس میں ہم نے گرلز ڈگری کالجز بنوائے ہیں جی ماشاءاللہ. پہلے اب بی ایس کلاسز شروع کرائی ہیں. جی ابھی میں یہ گزارش کروں کہ وہاں پہ خاصا کہ ہم نے اسکولز کو اپ گریڈ کرایا ہے. اور ایک جو وہاں پہ اسٹیٹ آف آرٹ اسکول بنے ہیں، یہ when I was منسٹر 2002 میں غالباً پروونشل منسٹر، تو ہم نے پبلک اسکول بنایا تھا جی جلال پور میں پیر والا میں. تو آج الحمدللہ اس کو گورنمنٹ آف پنجاب نے ٹیک اوور کیا ہے، اور نواز شریف مینس اسکول کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے، آپ یقین کریں کہ 2 شفٹیں شروع ہو گئی ہیں، مارننگ اینڈ ایوننگ. ان کو فری فوڈ ملتا ہے، فری ملک ملتا ہے، بچوں کو یونیفارم ملتی ہے، بکس ملتی ہیں. غریب کا بچہ، کامنر کا بچہ وہ ایجوکیشن لے رہا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اس علاقے میں. اور وہ اب ہزاروں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں کہ انہیں ایڈمیشن دلایا اور جائے. ہسپتالوں کی آپ کے خیال میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے گزارش کی تھی، دیر آلویز روم فار دا امپرومنٹ ان ایوری سیکٹر. جی بہتری کی طرف ہے، ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے. بالکل سر. میں چاہوں گی علامہ صاحب آپ آج کے موضوع کے حوالے سے اختتامی کچھ باتیں جو آپ شیئر کر سکیں. ان دونوں کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ دیکھیے، جب ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں کسی کردار کو کہ اب یہ سیاستدان ہے، تو مولا علی کو بحیثیت سیاستدان، سیاست علویہ ایک پورا چیپٹر ہے. بدترین دشمن مولا علی کی تلوار نے قتل کیا، بدترین دشمن ان کے قتل پر اعتراض نہیں کرتا. مرہب کی بہن نے جب مرہب کو قتل ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ تو قتل تو ہو گیا لیکن تجھے کسی کریم نے قتل کیا ہے، اس لیے کہ اس کی جسم میں جتنی قیمتی ذرا تھی وہ علی نے چھوڑ دی. جو مولا کائنات کا دور گزرا ہے انتظامی امور میں، اس میں سے ایک چھوٹی سی مثال میں رجسٹر صاحب کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ساحل آیا دروازے پر، تو مولا کائنات کچھ کام کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میرا کچھ ذاتی مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا 1 منٹ رک جاؤ. وہ جو چراغ جس پر وہ کام کر رہے تھے اس کو بجھایا اور ایک دوسرا چراغ جلایا. تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اب تک میں سرکاری کام کر رہا تھا، اس لیے اس میں سرکاری تیل استعمال ہوتا تھا، اب چونکہ ذاتی مسئلہ لے کر آیا لہٰذا میں نے اپنا چراغ جلایا. کچھ لوگ آئے آپ کی اجازت سے، کچھ لوگ آئے جنہوں نے کہا وہی کھائیں گے جو آپ کھا رہے ہیں. کہا گیا آپ نہیں کھا سکتے، کہا نہیں وہی کھائیں گے. آہستہ آہستہ ان تمام سخاوت، بہت نام لیا جاتا ہے کہ حاتم بہت بڑا سخی تھا. دیکھیے اپنے دور کے کلیشے کو مولا کائنات نے توڑا کیسے. تو کسی شخص نے کہا کہ حاتم تائی جو ہے وہ اتنا بڑا سخی تھا کہ وہ 7 دروازوں سے خیرات دیا کرتا تھا. تو مولا علی نے کہا تھا کہ یہ خیرات نہیں ہے، یہ سخاوت نہیں ہے، یہ ساحل کی توہین ہے کہ اسے 7 دروازوں تک آنا پڑے. ایک ہی در سے اتنا کیوں نہ دے دیا جائے کہ اسے دوسرے در پہ جانے کی ضرورت اور خود اپنی پیٹھ پہ بوریاں اٹھا کر اپنے لوگوں کے گھروں میں. دیکھیے اب جناب قمبر ہے، اب ایک جملے کا فرق سمجھ لیجئے کہ جناب قمبر غلام ہے اور مولا آقا ہے. تو 2 کپڑے آئے، ایک اچھا قسم کا تھا اور ایک موٹا قسم کا تھا. تو مولا کائنات نے اچھا والا کپڑا قمبر کو دیا کہ قمبر تم جوان ہو، تم پہ یہ سجتا ہے، تم یہ پہنو اور یہ موٹا کپڑا میں پہن لوں گا. اس طرح اگر آپ مجھ سے بلواتے رہیں گے میں ساری رات بولتا رہوں گا. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آئیڈیلائز آج کے زمانے میں کیا کیا جاتا ہے، کسی پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کرنا شروع کیا جاتا ہے
تھوڑے سے پہ جا کر دم توڑ جاتا ہے. سخی ہے تو شجاع نہیں ہوگا, شجاع ہے تو کریم نہیں ہوگا, عالم نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ بالکل الگ چیپٹر. دیکھیے جب وہ کہتے ہیں نا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, اس بات کو سمجھنا ہے, اس میں حکمت ہے. بلد بھی شہر کو کہتے ہیں اور مدینہ بھی شہر کو کہتے ہیں, تو بلد کیوں نہیں کہا؟ مدینہ کہتے ہیں یثرب جب تمدن میں ڈھلا ہے, سویلائز ہوا ہے, تب اسے مدینہ کہتے ہیں. تو کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, میں شہر علم کا دروازہ ہوں, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ. اچھا آج یہ کہا بھی جا سکتا تھا کہ اگر شاعر حضرات جانتے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں بہتا ہوا سمندر ہوں, علی اس کا کنارہ ہے, تو بات مکمل ہو جاتی. لیکن اس میں چونکہ مصلحت ہے, اگر سمندر سے مثال دیتے, تشبیہ دیتے, تو سمندر میں صرف علی اکیلے نہیں ہیں, بلکہ اور بھی بہت سی مخلوق ہے جو ان میں شریک ہو جاتی. شہر کے دروازے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے جانا پڑے گا اور دروازے سے آنا پڑے گا. فضیلت کا جملہ ہے کہ شہر میں ایک دفعہ داخل ہوتا ہے, لیکن دروازے سے اس کو 2 دفعہ جانا پڑتا ہے, ایک دفعہ جانا پڑتا ہے, ایک دفعہ واپس آنا پڑتا ہے. اسی طرح بہت سے ایسی اور زندگی کے شعبے ہیں جس میں آپ مولا کائنات کو آئیڈیلائز, اور بالکل سمپل. دیکھیے دنیا جو آج ہے وہ آپ کا کریکٹر دیکھنا چاہتی ہے. فرانس کے ایک بہت بڑے اسکالر نے کہا تھا کہ اگر میں مولا کائنات کے زمانے میں ہوتا تو میں یہ نہ پوچھتا. انہوں نے پوچھا کہ انڈے دینے والے جانور کون سے ہیں, بچے دینے والے جانور کون سے ہیں. جب ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ سے پوچھ لو, میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں, تو کہتا میں ان سے کہکشاں پوچھتا, میں ان سے نظام شمسی پوچھتا. میں یہ تو مولا کائنات کا ایک جملہ ہے, بڑا درد بھرا جملہ ہے نہج البلاغہ میں, کہ میں جتنا سخی تھا اتنا مجھ سے مانگا نہیں, اور جتنا میرے پاس علم تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں. سبحان اللہ. یہ مولا کائنات کی. دیکھیے ہم پریکٹیکل لائف میں جب آئیں گے نا, اس کو چھوڑ دیں کہ اس مسلک میں تقسیم ہو گئے اور یہ وہ سب باتیں چھوڑ دیں. جب علمی سطح پہ آپ ریسرچ کریں گی تو مولا کائنات کے ایک ایک لمحہ, صفین کی جنگ ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک لیلۃ الحریر کہتے ہیں, ہلکا سا کرتا پہنا اور خچر پہ سوار تھے, اور سامنے تھوڑا سا لوہا لگایا ہوا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ نے تیز رفتار گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ کہا گھوڑا اسے چاہیے جسے میدان سے بھاگنا ہو, میں تو یہاں پہ کھڑے ہو کے لڑوں گا, اس سے اچھے سواری کوئی نہیں. اس نے پلٹ کے سوار کیا کہ آپ نے زرہ کیوں نہیں پہنی؟ کہا جی مجھے زرہ کی ضرورت نہیں, یہ جو لوہا میں نے لگایا ہوا ہے یہ تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے, تاکہ تمہاری جو ریکوائرمنٹ ہے پوری ہو جائے. تو کسی نے کہا کہ مولا علی اگر آپ پر کسی نے پشت سے حملہ کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس وقت جملہ ہے کہ ابو طالب کا بیٹا اس دن مر نہ جائے جب دشمن کو اتنی مہلت دے دے کہ وہ پشت سے حملہ کر سکے. انتظامی امور بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں. مالک اشتر پہ خط لکھا جب مصر کا گورنر بنایا, پیپلز پارٹی کا ایک دور تھا جب خط کو, اور کیا خط ہے اس میں پورا مسولینی کی نظام حکومت اپنی جگہ, مولا کائنات کا ایک خط. دیکھیں ابھی جو ایران میں جو سسٹم ہے, مجھے سیاسی طور پر گفتگو نہیں کرنی, انہوں نے اس ایک خط کو بنیاد بنا کر اپنا سسٹم بنایا ہے. اس ایک خط میں پورا نظام حکومت جو ہے وہ مالک اشتر کو انہوں نے لکھ کر بھیج دی. اس کو بعد میں چھاپا بھی گیا. اور آخری بات مجھے گڈ گورننس کے حوالے سے, گڈ گورننس کے حوالے سے دیکھیے آخری بات جو میں کہوں کہ اقوام متحدہ نے ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ایس ڈی جیز دی ہیں, 17 گولز ہیں, 17 اہداف ہیں, پائیدار اہداف, کہ یہ اگر کسی قوم میں ہوں گے تو وہ ترقی یافتہ ہوں گے. تھوڑا سا غور کیجئے, وقت نکالیے اور اسٹڈی کیجئے. ان میں سے 9 اہداف وہ ہیں جو مولا کائنات کے دور میں مکمل ہو چکے ہیں. یہ 9 اہداف وہ ہیں جو انہوں نے مولا کائنات سے لے کر اس کو 17 بنایا ہے. علامہ صاحب اس پہ مزید بات بھی کریں گے. ایکچولی رانا صاحب کو ہم نے اجازت دینی ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پہنچنا ہے, لیکن علی کا ذکر پہلے کہ آپ جائیں, علی کا ذکر وہ سنیں, میں نے کہا رانا صاحب رک ہی جائیں گے. نہیں ہم بیٹھے ہیں علی کے. ایک آخری سوال اور اس کے بعد آپ نے کلام سنا. رانا صاحب پولیٹکس میں آنے کا مین موٹیو کیا تھا اور کیوں آئے آپ پولیٹکس میں؟ یہ جواب دیں اور اس کے بعد کلام سنائیں, اب پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے. دیکھیں جی, کسی کا پیشن ہوتا ہے شوبز میں آنے کا, کسی کا ہوتا ہے ایجوکیشنسٹ بننے کا, اکیڈیمشین, کسی کا فورسز میں جانے کا ہوتا ہے. تو ہماری روایت ایسی تھی علاقائی اور معاملات ایسے تھے کہ جس پہ ہمیں سیاست پہ آنا پڑا, اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خاصا کنٹریبیوٹ کی ہے. لیکن اگر سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ شوبز میں ہوتا تھا. شوبز میں کیا ہوتے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتے, شاعر ہوتے, سنگر ہوتے, ایکٹر ہوتے, کچھ نہ کچھ ہوتے, کچھ نہ کچھ. تو میں نے پھر صحیح آپ سے جج کیا نا کہ آپ کو مجھے لگتا ہے لگاؤ ہے شاعری سے, شعر و شاعری سے اور ان چیزوں سے. سننے کی حد تک تو بہت ہے جی, پڑھنے کی حد تک بھی ہے. شاکر صاحب کا کلام سر. جی, اس میں یہ ہے کہ شاکر شجاع آبادی نے
جنوبی پنجاب کا ہمارے وسیب کا بڑا نام روشن کی ہے. تو ان کی ایک ہے قطع ہے, تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے, تو دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے, خزاں دا خوف تمالی کو بزدل کر نہیں سکدا, مریض عشق چمن آباد رکھ باد صبا جانے خدا جانے, مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر, مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے. اور جے مر کے زندگی جینے, جے مر کے زندگی جینے فقیری ٹوٹکا سن گن, وفا دے وچ فنا تھی ون بقا جانے خدا جانے. آخری اس کا ہے جی, یہ پوری تھیوے نہ تھیوے, یہ دعا پوری ہو نہ ہو, یہ پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی, دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. سبحان اللہ, بہت بہت خوبصورت کلام کے ساتھ. ران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی نو آپ نے ایک جگہ جانا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں خواتین, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے جانا ہے نور رمضان پی ٹی وی نیوز کی لائیو ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فراز سعدیہ. ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے رانا قاسم نون کشمیر کمیٹی کے چیئرمین, اور ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب ہلال امتیاز ملٹری, اور ان دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اس وقت کچن جلدی سے ہم چلیں گے اور دیکھیں گے کہ رمضان نے آج کیا ڈش بنائی ہے ہمارے لیے. جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو کچن مسلسل دکھا رہے ہوتے ہیں. بیف چلی ڈرائی, بیف چلی ڈرائی جی آپ کو مسلسل دکھا رہے تھے جب آپ بنا رہے تھے. جی جی بالکل. لیکن ابھی آپ ایک دفعہ پھر طریقہ دہرا دیں. اچھا, اس میں 200 گرام ہم نے بیف لینا ہے میرے میں, اس کو سالٹ پیپر میرینیشن کرنا ہے, انڈا اور کارن فلور لگا کے اس کو فرائی کرنا ہے. اس کے بعد اس میں 1 ٹیبل اسپون گارلک ہے اور 1 ٹیبل اسپون جنجر ہے. اس میں پھر 1 ٹی اسپون چلی پیسٹ. اس کے بعد اس کو صحیح سوتے کر کے اس میں بیف ڈالنا ہے, ڈال کے اس کو اچھی طرح سوتے کرنا ہے. اس میں چکن پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون, اوسٹر سوس ہے 2 ٹیبل اسپون, اور شوگر 1 ٹی اسپون جی. اس کے بعد اس میں گرین چلی اور گرین آنین اس کا گارنش ہے بس, سمپل. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ. ابھی آپ سرو کریں گے تو ہم ایک دفعہ پھر دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا ہے, اور آئیں گے اس طرف. میں علامہ شکیل اختر صاحب, میں نے ایک اشارہ دیا تھا آپ کو بیچ میں, مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے ہر ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی ذات کا ہر ایک گوشہ ایسا ہے جو قابل تقلید ہے, لیکن خاص طور پہ آپ کا فقر جو ہے یہ تو آج کے دور میں ہمیں کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو سرو کیا. 2 لوگ آئے تھے جو ایجنڈا لے کر آئے تھے کہ ہم ایکسپلور کریں گے کہ بڑا ہی عیش و عشرت امیر المومنین ہے تو کیا ہوگا, اور کہا کہ اصرار کیا کہ وہی کھائیں گے جو علی کھاتے ہیں. تو عمار بن یاسر نے کہا آپ نہیں کھا سکتے ہیں جناب جو وہ کھاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہی کھائیں گے. تو پھر جب پیش کیا گیا تو سوکھی ہوئی جو کی روٹی تھی جو کہ پانی میں بھگوئی ہوئی تھی. سو یہ کیوں نہیں ہم جانتے کہ آپ نے جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ایک فقر کا ایک جو سلسلہ ہے اہل بیت اطہار میں, اور اپنے حصے کا کھانا دے دیتے ہیں اور خوش دلی سے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانتے, قرآن پاک کی آیت مبارکہ. یہ کیوں نہیں ہمیں معلوم؟ دیکھیے علامہ اقبال کو کوٹ کرنا بہت ضروری ہے. دلوں کو مرکز میرے وفا کر, حریم کبریا سے آشنا کر, جنہیں نانے جبی بخشی ہے تو نے, انہیں بازو حیدر بھی عطا کر. اچھا, اب وہ جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیتا ہے, جب اس کے پاس دیکھا کہ وہ کھانا کیا کھا رہا تھا, وہ جو کی روٹی کو اپنے گھٹنے سے توڑ رہے ہیں. جی, فخر کی ایک کیفیت یہ ہے, فخر ایک اپنی جگہ, دیکھیے فخر ہوتا ہے ایک اپنی ذات کے لیے, ایک فخر ہوتا ہے پورے معاشرے کے لیے. مولا کائنات کا جنازہ جب دفنا کر امام حسن امام حسین نجف سے واپس آ رہے تھے تو ایک نابینا فقیر رو رہا تھا. اسے بھی تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں 3 دن سے بھوکا ہوں, میرے پاس ایک شخص آتا تھا, وہ مجھے کھانا کھلاتا تھا, 3 دن سے وہ نہیں آیا. تو امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کا نام کیا تھا؟ کہا میں نے بہت دفعہ پوچھا, جب نام پوچھا انہوں نے کہا مسکین مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے, یتیم یتیم کے ساتھ بیٹھا ہے. تب امام حسن نے کہا کہ جی وہ میرے بابا امیر المومنین تھے. دیکھیے فقر اور فخر میں فرق ہے, یہ
ہمارے اردو شاعری پہ کبھی ہم اگر بات کرتے کہ دکھاوے کا فخر اور ہوتا ہے، اور اپنی ذات کے اندر مولا کائنات نے غربت کو جرم قرار دیا، وہ غربت کو پسند نہیں کرتے۔ یہودی کے باغ میں مولا کائنات مزدوری کر رہے ہیں، مولا کائنات ہو کر، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو ضرورت ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں کائنات کا مولا ہو کر اپنے بچوں کا رزق حلال کما سکتا ہوں، تم کیوں نہیں کما سکتے۔ دوسری ایک سخاوت کے بارے میں نے آپ کو 2-3 باتیں سنائی تھی۔ ایک بڑا عجیب سا جملہ ہے کہ اونٹوں پہ بھرا ہوا سامان آیا، تو شاعری کی اجازت ہوگی نا تھوڑی سی میں بول دوں؟ تو وہ ساحل نے سوال کیا، خبر جلالوی کا شعر ہے کہ فرشتے آسماں کے ہوں باغ جناں والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے، فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے۔ تو ساحل نے سوال کیا کہ مجھے خیرات دے، تو قمبر سے مولا نے کہا کہ خیرات دو۔ کہا مولا جو خیرات ہے وہ بڑے بڑے صندوقوں میں ہے، کہا صندوق دے دو۔ کہا صندوق اونٹ پہ ہے، کہا اونٹ سمیت دے دو۔ کہا مولا اونٹ قطار میں ہے، کہا پوری قطار دے دو۔ یہاں تک پہنچے تو قمبر کے ہاتھ میں لگام تھی، انہوں نے فوراً چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا قمبر تم نے یہاں لگام کیوں چھوڑ دیا؟ کہا تو دیکھتا نہیں کہ میرے مولا کا دریائے سخاوت جوش میں ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ قمبر نے لگام پکڑے ہوا اور مولا کے قمبر کو بھی خیرات دے۔ دیکھیے اب جب جدید معاشرے میں جب بات کرتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہوگا، لیکن یونان علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تیرے نصیب فلاتوں کی تیزی ادراک میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی۔ اس کی پس منظر میں ایک واقعہ ہے، یونان اپنے زمانے میں اپنے علم کے عروج پر تھا، مولا کائنات کی آواز پہنچ چکی تھی، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے بہتر ہے۔ 7 آدمیوں کا ایک وفد آیا یونان کے عالموں کا، تو انہوں نے سوچا کہ اب جس کے پاس جا رہی ہے، جس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہوگا، وہ کتنے بڑے محل میں رہتا ہوگا، کیا پروٹوکول، یہ سوچتا ہوا ہے۔ مسجد نبی میں پہنچے تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس سے پوچھا ہے ہمیں علی سے ملنا ہے، تو انہوں نے پہلے کہا میں علی، تو آدھا غرور تو اس کا وہیں ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے سوال کرنا تھا، وہ عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سوال ہے اور ہمارے یہاں خدا کا تصور نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سوال آپ جواب دیں ہمارے حوالے سے۔ پابندیاں کیا ہے کہ ہمارے خدا کا تصور نہیں ہے، سوال ہم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے مولا علی کی حکمت ہے، کہا کہ ہمارے عقیدہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا خدا لوگوں پر مسلسل تیروں کی بارش کر رہا ہے، وہ مخلوق کہاں جائے؟ مولا علی نے ایک سیکنڈ لگایا اور کیا کہتے ہیں اسے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے، ظہیر علم لدنی کا معجزہ یہ ہے، علی سوال سے پہلے جواب دے، ایک ثانیہ نہیں رکھا، اور کہا کہ اس کو چاہیے کہ جس طرف سے تیر آ رہا ہے اسی طرف بڑھنا شروع کر دے۔ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا جواب ہے؟ کہا تمہارے یہاں خدا کا تصور نہیں، ماں کا تصور تو ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو نے اس بچے کو نہیں دیکھا کہ جب ماں اس کے منہ پہ تماچا مارتی ہے تو وہ روتا ہوا ماں کی گود کی طرف جاتا ہے، کہ جانتا ہے کہ تماچا مارنے والی ماں ہے لیکن پناہ اسی کی گود میں۔ وہ پورے لوگ مسلمان ہوئے۔ ایک وفد آیا، اس نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا اللہ اتنا قادر حکیم اتنے قدرت رکھتا ہے تو وہ انڈے میں دنیا کو بند کر دے۔ ابھی سوال آج کے زمانے میں کسی سے کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ شٹ اپ کال کر دیں گے۔ مولانا کائنات نے اس کو ساتھ لیا، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا چاروں طرف دیکھو کیا ہے۔ اس نے دیکھا ہے درخت ہے اور گھر ہیں، مکانات ہیں، باغات ہیں۔ انہوں نے پوچھا کس چیز سے دیکھا؟ کہا اس نے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ کہ تو نے آنکھ سے نہیں دیکھا، تو نے آنکھ میں ایک نقطے کو سے دیکھا جسے پتلی کہتے ہیں۔ تو جب میرے خدا میں اتنی قدرت ہے کہ وہ پتلی میں کائنات بند کر سکتے، انڈا بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات کے جتنی آپ منزلیں طے کرتے ہیں شخصیت کے حوالے سے کوئی گوشہ، اب کوئی گوشہ مجھے ابھی بتائیے کہ مولا علی کی اس گوشے پہ وہ موجود ہے، ہوتا کیا ہے؟ اب تو کتابوں کا زمانہ گزر گیا نا، اب آپ یہ باتیں چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالیں۔ دیکھیے چیٹ جی پی ٹی کام کیسے کرتا ہے، اگر آپ کا تھوڑا سا انجینئرنگ سے تعلق ہے، جہاں جہاں ڈیٹا موجود ہے نا وہاں سے وہ ریٹریو کر کے آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ اردو ایک نیٹ پہ ایک سروے آپ کو ملے گا کہ مولا کائنات کے فضائل جو ان کی صفتیں ہیں ان پہ شاعری کی گئی، تو عربی، فارسی، انگلش، اردو، فرانسیسی 8-10 زبانوں میں 1 ارب 60,000 شعر کہے گئے ہیں، اور جن میں سے کوئی صفت ریپیٹ نہیں ہوئی۔ شاعری میں کہتے ہیں نا جب ریپیٹ ہو جائے اسے توارد کہتے ہیں، سرخا کہتے ہیں، کہ ان میں سے کوئی صفت
ریپیٹ نہیں ہوئی. مولا نبی کریم کی جتنی حدیثیں ہیں ان میں کوئی صفت آپ کو ریپیٹ نہیں ملے گی. اگر علم کے کہا نامد علم والی بابوا تو جو دوسری حدیث ہے اس میں وہ چیز ریپیٹ نہیں ہوگی. تو یہ تمام وہ چیزیں جو ایک ریسرچ کے لیے, سوچ کرنے والے معاشرے کے لیے, فکر کرنے والے جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے. یہ باتیں آپ کے ہمارے میڈیا سے میرا بھی بہت عرصہ 36 سال سے میرا ٹی وی سے تعلق ہے, محرم کے پروگراموں میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ وہ چیزیں بتائیے جو ان کی دلچسپی ہے. جی جو آپ ذاتی مفادات کے لیے جو نفرتیں پیدا کر رہے ہیں, نفرت کا علی سے کیا تعلق؟ وہ تو سراپا محبت, سراپا محبت. جو رحمت للعالمین کے آغوش میں پلا ہو اس کا نفرت سے کیا تعلق؟ وہ تو آپ کو محبت کا درس دے گا نا. تو کوشش کیجئے کہ جو محبت کا پہلو ہے وہ جب آپ گفتگو کریں گے کہ بطور سربراہ خاندان مولا کائنات ایک پورے خانوادے کے سربراہ ہیں, مثالی باپ, مثالی شوہر, پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا نہیں کی. کہا کون سی؟ کہا کہ جیسا بھائی تمہیں عطا کیا ہے مجھے عطا نہیں کیا, جیسی زوجہ تمہیں عطا کی ہے ویسی زوجہ مجھے عطا نہیں ہوئی, جیسے بچے تمہیں عطا ہوئے ہیں ویسے مجھے عطا نہیں. مولا کائنات کہتے ہیں کہ جو علم میرے پاس ہے وہ میں نے ایک ایک باب رسول کریم سے کشید کیا ہے, اس سے میں نے 1000 باب علم کے کھولے. اس کا مطلب بھی ساری تعریفیں کہاں جاتی ہیں؟ اس ذات پر جسے نبی کریم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جملہ ہے کہ میں ان کا ایک ادنا سا غلام ہوں. بالکل. تو جو غلام اتنی کمالات کا مالک ہوگا اس کے آقا کی کیا شان. بلا شبہ. بہت شکریہ علامہ شکیل صاحب, بڑا تفصیل سے انہوں نے بیان کیا شخصیت کے سارے پہلو. اور پھر بھی بہت سارے جو ابھی بھی ہیں بہت وہ رہ گئے, ادھورے obviously ہیں. اتنی کمپریہنسو پرسنالٹی ہے. لیکن آپ نے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, وہی بات کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اسوہ یہ ایک ایسی خوبصورت ہمارے سامنے ہسٹری ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے اور جو پروون ہے کہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جانچ سکتے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. 1 منٹ تھوڑا سا مجھے بہت اہم بات میں, بہلول دانا ایک شخصیت تھی جی امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں, تو وہ فرات سے اپنے مشکیزے وہ جو کوزہ نہیں ہوتا کشکول, اس سے پانی نکال کے پھینک رہا تھا باہر پھینک رہے باہر پھینک. تو اہل علم گزرے, انہوں نے کہا بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہتا بس شام تک فرات کو خالی کر دوں گا. وہ جو کشکول ہوتا نا آدھی کھوپڑی کی شکل, اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا, کشکول میں فرات سما سکتا ہے. اس نے کہا جب تیری کھوپڑی میں علی سما سکتا ہے تو کشکول میں فرات کیوں نہیں سما سکتا. چلے بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں شرمین رضا, آج آپ کیا حال ہے آپ کے؟ خوش آمدید ہماری ٹرانسمیشن میں. میں بالکل ٹھیک ہوں. منقبت پیش کریں گے آپ؟ جی جی بالکل. اور اس کے ساتھ ہم اپنے دیکھنے والوں سے اجازت لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, اور دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے میں جو ہماری عبادتیں اور ریاضتیں ہیں, خاص طور پہ دعائیں ہیں, ان کو قبول کریں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل تک کے لیے آپ سے اجازت لیں گے, اور اس خوبصورت منقبت کے ساتھ ہم اپنی آج کی ٹرانسمیشن کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے, میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. کل ایمان کا ایمان سے, کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے, میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم, جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم, میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے, میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. اور جو صبر زہارا کو دیکھا تو پھر یقین آیا, جو صبر زہارا کو دیکھا تو پھر یقین آیا. حسین و حسن کا ماں سے,
حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا